वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हजरत अब आ रही है? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बरेली शरीफ से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अनस है। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? हुक्म तो कुछ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपकी एक क्लिप देखी थी। कौन सी? क्लिप सुनी थी, मतलब उसमें देखना क्या, कौन सी तो वाली? मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें आपने अल्लामा जो मंजर इस्लाम के समय सदरुल मुदर्रिसीन है, उनका शागिर्द। नाम लिया। मुफ्ती। और ये कालपी वाला चिल्ला जी चिल्लू के क्या कर रहा है? क्या फसाद फैलाने आता है? उर्स में आता है? क्या फसाद फैलाने आता है? 5 साल भी यही करके गया है। कालपी शरीफ फिलहाल मैं तो जामितुर्रहला देखो, गया नहीं था। उर्स आला हज़रत से पैगाम जाना चाहिए, अमन और अमान का, शांति का, आपस में इत्तेफाक का, इत्तेहाद का। क्या ख्याल है? जी जी। वो जो कुछ आपसी लड़ाई है उसे खत्म किया जाए, और उल्टी बढ़ाई जा रही है, ये तो बेवकूफी है। क्या ख्याल है? एक घोसी का आके मर गया जाने, वहां पर वो जानी क्या क्या बकने लगा आके कि जो बड़े पीर साहब को भी माने, ख्वाजा गईन अजमेरी को भी माने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी माने, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को भी माने, बगदाद का बगदादी हो, अजमेरी हो और बदायूनी हो, हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे जब तक कि वो मसले के हालात को नहीं मानेगा। ये कौन सा फार्मूला है इसने अपनाया? अरे घोसी में बैठ के दूध धो, भैंस का अच्छी तरह से दूध धो, 50 रुपए किलो लीटर जा रहा, 60 रुपए बेच, 70 बेच, बगैर पानी मिला के। ये तेरा काम नहीं है यहाँ पर उसमें आला हजरत के आकर फसाद फैलाने का है? हाँ, उन्होंने वो भी कहा था कि मुझे क्या कहते हैं, गौसे आजम के जुब्बे पर, वो मौला अली के वो जुब्बे पर नाज नहीं है। और ये किसने कहा था? जी ये भी कहा था? हाँ, आपने क्लिप नहीं सुनी उनकी? अरे ये तो बहुत खतरनाक बात है? क्या नाम है उनका? गुलजार मिल्लत, गुलजार। अब बताओ, ऐसा बोलना चाहिए क्या? हाँ, मुझे जो है मौला अली के जुब्बे पर नाज नहीं है। अच्छा, हाँ। बताइए वो कितनी खतरनाक बात बोली इसने। जी जी। अब वो बताओ, असल में हजरत अली करम करीम। तबर्रुक रखे हुए हैं ना, बार मतलब खानकाहों में, बहुत सारी खानकाहों में तबर्रुक रखे हुए हैं। अब वो कह रहे थे कि मेरे पास ये सनद वगैरह सुनना, भी है। यही तो नहीं है। ये सुनो, 1 मिनट। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। हमने कुछ सवाल गुलजार मियां साहब से किए थे, जिसके अवज में अभी तक की जवाब तो नहीं आया है, लेकिन उनके मुरीदीन हमको गालियों से नवाज रहे हैं, हम पे उंगलियां उठा रहे हैं। इसका असल मकसद ये होता है कि जो अलम मुबारक बिलग्राम शरीफ में मौजूद है, मियां के हुक्म से उनके मुरीदों ने ये पोस्ट डाली है कि उसकी सनद कहाँ है। तो मैं एक बात वाज़ेह तौर पे आज कह देता हूँ कि आने वाली जुमरात, बरोज जुमरात, बारगाहे वारिस पाक अलैहि रहमतो रिदवान में वक्त मियां बता दें कि किस वक्त वो आ सकते हैं। हम बिलग्राम शरीफ के अलम की सनद लेके आएंगे, वो अपने जुब्बे की सनद लेके आए, जिसमें नहीं है लेकिन जुब्बा उनके पास है। अगर बरोज जुमरात वो सनद लेके नहीं आए, ये हो जाएगा कि सिर्फ अभी तक लफ्फाजी थी, झूठे बयान थे कि उनके पास जुब्बे मौलाए कायनात है। मैं इंतजार करूंगा जुमरात की रात तक की, और उम्मीद है कि वो सनद लेके आ जाएं और मैं बिलग्राम शरीफ की सनद लेके, और ये जो कुछ उनके मुरीदीन कर रहे हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, बिना उनकी मर्जी के काम नहीं हो रहा है। सुन लिया। हाँ हाँ। किसकी? उनकी, ये उनके भाई बयान कर रहे हैं कि वो सनद लेके आए वहां पर देवा शरीफ। नहीं, मैंने आपसे इस मारे फोन नहीं करा है, मैंने आपसे बस ये जानने के लिए फोन करा है, जानने के लिए नहीं बल्कि बताने के लिए कि जो अकीदा मुफ्ती साले साहब का
یا پھر مولانا عاقل کا ہے وہی کیا آپ کا عقیدہ ہے اس ارے سمے؟ وہی تو میرا ہے، اور کون سا میرا کوئی یہ تھوڑی ہے، کوئی قادیانیوں والا اور کوئی شیعوں والا عقیدہ تھوڑی ہے۔ قادیانیوں کو تو وہ چھوڑو، میں تو انہیں ارے مسلمان وہ مانتا تو ہوں۔ وہ اختلاف تو قیامت تک چلے گا۔ وہ تو انہوں نے یہ تو تو کافر معاشرہ، کافر کہنے کا الگ بات ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے، یا جسے ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ اسے نہیں، کافر سمجھ رہے ہیں، قادیانیوں کو تو یا ہر جسے فرقہ ہم کافر کہتا ہے۔ جسے مان لو ہم کافر سمجھ رہے ہیں وہ اسے مسلمان سمجھ رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں جسے کافر سمجھوں وہ اسے نہیں سمجھے۔ مگر قادیانیوں کو کون سا فرقہ مسلمان سمجھتا؟ نہیں یہ قادیانیوں کو بتاؤ تو کہ سب آپ فرقے کہہ رہا ہو مفتی کافر صالح صاحب کا یہ عقیدہ ہے، تو مفتی صالح صاحب نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جو میں کہوں وہی کرنا ہے ارے کہ نہیں؟ یار، تو وہ کیا شریعت کے دائرے سے الگ ہو کر کر رہے ہیں؟ نہیں اور رہی کیا وہ کہتے ہیں یزید کو کافر کہنے والی دیکھو، بات، تو یزید اب کے یہ جیسے حکم میں آپ جو کی ہے بات ہے، امام اعظم امام علیہ احمد الرحمٰن بن نے حنبل نے سکوت فرمایا۔ یزید کو کافر کہا، حالانکہ ہم امام تو کیا اعظم کی انہوں نے پیروی شریعت کے کرتے ہیں، خلاف فتویٰ تو دیے تھے اس یزید کے دائرے خلاف؟ میں ہم رہ کر کے امام امام احمد بن اعظم کے حنبل نے کافر بقول کہا تو پر فاضل عمل بریلوی کیوں نہیں کرتے مانے؟ ہوئے یزید کو ہم نہ کافر کہتے اور ہیں نہ حضرت مسلمان ابو کہتے ہیں۔ طالب کو حضرت ابو طالب کو حضرت شاہ ذہنی والا مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان مانا، اور فاضل بریلوی نے ان کا فتوے میں نام لیا ہے، فتاوی اسام الحرمین میں ہے، تو ایک فتویٰ میں تو ان یہ کا سب مان لیا، باتیں ہی نہیں کر رہا ایک ہوں، قول نہیں مان لیا ان کا، ایک نہیں مان رہے۔ میں یہ سب بات ہی نہیں کر رہا ہوں، باقی نہیں یہ باتیں بتاؤ، جب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مفتی صالح صاحب ایسا مانتے ہیں، تو جن سے فتویٰ لائے فاضل بریلوی وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے تھے، تو یہ فاضل بریلوی کیوں نہیں مانتے مسلمان؟ میں نے آپ سے اور اتنی سلطان لمبی المجاہدین حضرت مولانا سید سدین حیدر میاں ماریرہ جہاں سے فاضل بریلوی مرید ہو کے آئے وہ مسلمان مانتے حضرت ابو طالب کو، تو جہاں سے مرید ہو کے آئے وہ مسلمان مان رہے، تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ میں نے اب آپ بتاؤ، جب فاضل بریلوی جہاں سے مرید ہوئے ہیں ان کے خاندان والے مرید ہیں، تو اب وہ تو مسلمان مان رہے ہیں حضرت ابو طالب کو، سید سدین حیدر میاں صاحب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ اشرف علی تھانوی کو کافر ارے مانتے ہیں یا تم نہیں یہ مانتے؟ بتاؤ کہ یزید کے نہیں، بارے میں فاضل بریلوی نے آپ یہ خاموشی بتاؤ کہ کیوں اختیار کی؟ آپ اور یہ بتاؤ کہ اشرف علی تھانوی کو، ارے رشید یہ احمد سب پرانی گنگوہی کو، باتیں ہیں، اور کس کس کی باتیں کرتے یہ تم لوگ؟ زیادہ پرانی ہے یا پھر جو آپ یزید کا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں وہ زیادہ پرانا ہے؟ کیا لکھا ہے قاسم ناصری صاحب نے؟ کیا لکھا بتا، ہے کیا لکھا قاسم ناصری صاحب نے؟ قاسم ناصری صاحب نے کیا لکھا تھا؟ پہلے تو وہ صاف نہیں ہے، میں نے آپ سے اس بارے میں یہ بات ہی بتاؤ قاسم ناصری صاحب نے کیا لکھا تحریر نیاز میں؟ ایک منٹ ایسے رہنا، ابھی بتا رہا ہوں میں۔ جلدی بتاؤ، جلدی جلدی کرو تاکہ تمہاری بھی ریکارڈنگ ڈل جائے چینل پہ، تاکہ مشہور ہو جاؤ تم بھی، تمہارے ساتھ میں ہم بھی ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں مشہور ہو جائیں، تقیہ بازی کر لو تھوڑی بہت اشرف کرنا ہے۔ علی تھانوی نے لکھا ہے حفظ الایمان میں کہ جیسا علم جانور پاگل مجنون کو ہے، ایسا ہی علم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ یہ لکھا ہے۔ اس سے اور توبہ کر رہی لیجیے، میں قاسم نے نانوتوی کتاب تحریر الناس میں لکھا ہے کہ محمد کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ان کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بتاؤ یہ لفظ اگر لکھے ہو تو ہم بھی تمہاری بات مان لیں۔ جی یہ لکھے بھی ہیں سب، یہ نہیں، جس طرح سے تم نے ابھی بولا ہے نا، اور حفظ نہیں جس الایمان طرح سے صفحہ تم نے نمبر 8 بولا پر ہے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے اگر اور قاسم یہ ناصری صاحب لکھا نے ہوا ہے تحریر الناس صفحہ نمبر 24 پہ۔ کیا لکھا ہے؟ قاسم نانوتوی نے ایک اپنی بار اور کتاب پڑھنا، ایک تحریر بار اور الناس پڑھو۔ میں لکھا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تحریر الناس صفحہ نمبر آ جائے 24 پہ لکھا لکھا ہے ہوا کہ پیدا ہو جائے؟ ہے۔ جی پیدا لفظ لکھا ہے کہ آ جائے لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں میں۔ اچھی طرح پڑھو۔ آ جائے لکھا ہے، آ جائے۔ اچھا پھر پڑھنا کیا کیا لکھا ہے دوبارہ؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ تحریر الناس میں لکھا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر بالفرض لکھا ہے انہوں نے، اگر بالفرض بالفرض، کہاں لکھا ہے؟ وہ ایک قرآن بالفرض کی تو لکھا ہی نہیں ہے۔
وہ تو کہیں الگ جگہ میں لکھا انہوں نے. اور خلیل احمد امبیڈوی نے اپنی کتاب برائن الخاطیہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اگر کا کیا وسلم سے مطلب سمجھے زیادہ آپ؟ اگر علم کا کیا شیطان مطلب کو ہے، سمجھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اگر اللہ. ارے بھائی اگر کا اور کیا برائن مطلب سمجھے؟ قاضیہ صفحہ نمبر کیا کچھ کہتے ہیں سنتے 51 تو اور ہے کیا؟ 52 میں سنگل لکھا ہے، بکل امیون کا انہی مصداق ہو رہے ہو. گستاخیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے پہلے حرمین شریفین نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. اور آپ بات کر رہے ہیں ہاشمی میاں کی، تو ہاشمی میاں بھی ان چاروں کو کافر مانتے ہیں. کیوں اہل مانتا ہے؟ سنت کیوں والجماعت کے علاوہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں تم ہاشمی میاں کی بات جنہوں کرو. نے ہاشمی حضور میاں صلی نے تو اللہ علیہ وسلم کی غریب میاں گستاخی صاحب کے کری، وہ والد کے اوپر رضوی بھی ہوں، فتویٰ لگایا کہ نہیں لگایا؟ اشرفی تمہیں ہوں، معلوم نہیں ہے؟ چاہے مداری سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، بدائیوں سے ہو، پیلی بھیت سے ہوں، کسی بھی سلسلے سے ہوں، وہ سب کافر ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کری یا گستاخی کرنے والوں کی پیروی کرتے ہیں. جی جی میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. اور ابھی ثقلین میاں صاحب جو پیر طریقت ہیں ان کا بھی تو بیان آ چکا ہے. ارے وہ تو میں نے آپ سے ان لوگوں کی بات ہی نہیں کری، ثقلین میاں. ثقلین میاں صاحب بھی بزرگ ہستی ہیں. اچھا اچھا. کتنی لڑکیوں کی شادیاں کرا چکے. پیر ہاں طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں اور نمازی ہیں، اور کم سے کم 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں کم بیشاں. ہاں ثقلین میاں کے بارے میں نے سنا ہے، وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں مفتی اعظم ان کے نواسے، جو اس سمے کیا نام ہے ان کے پاس مطلب 4-5 جماعتیں بھی پڑی ہیں. تو اب یہ بتائیے آپ کہ جو ثقلین میاں بول رہے ہیں کہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے گھوسی والوں نے آ کر کے کہ وہ مسلمان نہیں، جو یعنی فاضل وہ خواجہ غنی اجمیری کو مانے، بڑے پیر صاحب کو مانے، امام زین العابدین علیہ السلام کو مانے، حضرت امام باقر کو مانے، حضرت امام جعفر کو مانے، جب تک کہ فاضل بریلوی کی ہر بات کو نہیں مانے گا. اب آپ بتائیے کہاں تک درست ہے یہ کہنا؟ درست ہے کیا؟ ابھی 1 منٹ رکیے آپ پہلے یہ بتائیے مجھے. نہیں یہ بتاؤ، نہیں پہلے نہیں میری یہ بات بتاؤ سنیے. جو انہوں نے کہا ہے کہ فاضل بریلوی کی ہر بات کو نہ مانے، مطلب مسلک کے حالات کو نہ مانے، نہیں اور یہ بھی پہلے مقصد ہے اس میں کہ ہر بات مانو، جو جو انہوں نے لکھا ماننا ہی پڑے گا. پہلے وہ آپ نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہو. میری اس بات کا جواب دیجئے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اعلیٰ حضرت نہیں علیہ یہ رحمت بتاؤ و تم رضوان نے اپنی طرف سے کچھ فضیلت نہیں لکھا، بریلوی، جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں وہ پہلے ہی کے علماء کی لکھی ہوئی دہرائی ہیں، تو وہی ہے نا؟ قاسم نقوی صاحب نے لکھی ہے اسی طرح کی بہت ساری باتیں. معاذ اللہ، اگر وہ اس طریقے کی باتیں لکھتے تو ان کے اوپر کفر کے فتوے ہی کیوں لگتے؟ کہاں آپ لگے؟ اعلیٰ حضرت کے اوپر ایک کفر کا فتویٰ دکھا اچھا دیجئے یہ جو بتاؤ، حرمین شریفین نے دیا ہو. علماء دیوبند سے فتویٰ لانا جائز ہے کیا؟ علماء دیوبند کی میں بات ہی نہیں کر رہا علماء دیوبند کے خلاف فتویٰ لایا جا رہا ہے. علماء دیوبند کے خلاف فتویٰ. میں علماء دیوبند ارے تو کی بات ہی نہیں. آپ نے یہ بات کہی نا کہ اعلیٰ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک ارے فتویٰ دکھا بھیا وہ دیجیے آپ. دیوبند والے ہی تو جو ہیں، ارے عرب میں دیوبند والے ہی تو ہیں یار، عرب میں دیوبند والے ہی تو ہیں. نہیں آپ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کے نہیں خلاف بتاؤ، دیوبند والوں کے خلاف فتویٰ لے آئے عرب جا کے. پھر کون ان کے ساتھ کون گیا تھا؟ ساتھ میں کون گیا تھا؟ دیوبند کے خلاف نہیں، دیوبند کی جب عبارتیں ان کے سامنے پیش کی گئی تو پھر کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو ان سے استفتاء لیا تو پھر کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا مطلب خود جب ان کے اچھا سامنے تم یہ مدنی میاں عبارتیں صاحب آئیں. کو مانتے ہو؟ حضرت مدنی میاں صاحب کو؟ جی حضرت مدنی میاں صاحب جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے انہیں مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں، کچھوٹا کے بہت بڑی ہستیاں اور اچھا بزرگ یہ میں سنو، آتے ہیں. بہت بڑی ہستی ہے تو یہ سنو، سب یہ سنو. حافظ ملت کے یہ سب شاگردوں میں آتے ہیں. مدنی میاں ہو گئے اور کیا کہتے ہیں محدث کبیر ہیں جو اس سمے کے، وہ ہو گئے ہاشمی میاں ہو گئے، یہ سب حضور سید حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے شاگردوں میں ہی تو آتے ہیں.
دیکھ رہے ہو یہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر دیوبند والوں کو کہہ دیا کہ ان کا ذبح کھا سکتے ہیں. سن لیا آپ نے حضرت مدنی میاں صاحب نے بتایا, سنا کہ نہیں سنا؟ جی سننی ہے بات, ابھی نہیں سنی, پوری سناؤں, دوبارہ سناؤں کیا؟ میں نے ان کے لیے آپ کو کال ہی نہیں کرا ہے. ہلو ایک بار اور سن لو, ایک بار نہیں. آدھا منٹ کی دیکھو, ایک منٹ. ایک وہابی کا ذبح کیا ہوا کھانا درست ہے, جائز ہے. ذبیحہ جو حرام ہے کسی کافر کا ذبیحہ. بے شک بے شک, واہ. درجے کفر تک پہنچنے والے 5 اور ان کا کفر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ نہیں اگر سنو, کسی نہیں ان سے بھی نہیں بریلی والے اختلاف کر رہے ہیں. یہ جو بتایا ہے نا یہ مسئلہ حضرت مدنی میاں صاحب نے, جی اب ان سے بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں بتایا انہوں نے. ان کے ہاں وہ بات آپ کی, ابھی آپ وہ نے بات تعریف نہیں, ابھی آپ نے تعریف کی نا بہت بڑے عالم کی تھی. نہیں وہ میں مانتا ہوں. حضور حافظ ملت کے یہ بھی شاگرد ہیں, اور کیا کہتے ہیں حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی شاگرد ہیں, نہیں اور یہ کیا بتاؤ کہتے ہیں ابھی جو رئیس انہوں نے الفضل بتایا حضرت کہ ارشد ابھی القادری, وہ ان تو کا آسانی نہیں ملتا ہے کوئی. اہل سنت والجماعت کے اندر علامہ ارشد القادری جنہیں اچھا, مفتی پیر اعظم نے کہا ثقلین کہ میاں یہ, صاحب کو مانتے ہو؟ پیر ثقلین میاں, ارے میں آپ کو جس کی بات کر رہا ہوں آپ اس کی اچھا بات کر رہے ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھو غوثی والا کیا بول رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت. استغفر اللہ, تو خود پکا مسلمان ہو جا گھوسی کے. اب کسی کے ماننے والوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمیں مانو گے تو ہی مسلمان. اس کا مطلب جانتے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مانو, اس کا مطلب ہے کسی کو مت مانو. اچھی بات ہے یہ. دیکھ لیا کس کی آواز ہے یہ؟ مجھے یہ ہے سمجھ پیر نہیں. طریقت حضرت ثقلین میاں صاحب جو وہاں پر موجود ہیں, جن کے لاکھوں مرید ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مانو, وہ کسی کو مت مانو. ارے نہیں, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ارے کے صاحب اوپر کتاب جو میں لکھا ہے کہ انہیں یہ چاہیے. حضرت ہاں شاہ جی مجھے میاں پتا ہے صاحب رحمت مفتی, اللہ سے ملنے گئے تھے یہ بریلی والے, مجھے پتا ہے تو یہ انہوں الزام نے لگا جو دیا ہے کہ ان کے پاس عورتیں بیٹھی ہیں, عورتیں مولانا بیٹھی ہیں, شمس الدین مصباحی تو نے وہ یہ ملنے بیان سے دیا ہے نا. واپس چلے آئے تھے. ارے الزام لگا علامہ رہے ہو شمس تم لوگ. الدین مصباحی نے ہیں؟ یہ بیان کرا ہے. اور الیاس قاضی کو کیا مانتے ہو؟ ارے یار میں جو کہہ رہا ہوں ارے اب یہ سب کے بارے میں بتاؤ, جو بات ہی کرنا ہے دیوبند والوں کے بارے میں, تھانوی صاحب کے بارے میں, ناصری صاحب کے بارے میں, تو الیاس قاضی کے بارے میں ہی بات کرنا پڑے گی کہ اس نے کیا کیا کرا. اچھا یہ بتاؤ جتنے بھی چلو آپ کیا کہتے تھانوی ہیں اہل صاحب نے تو سنت جو لکھا تھا, والجماعت کے اندر جو تھانوی لے صاحب کر نے آ تو جو رہے ہیں, لکھا تھا اسے کسی نے توبہ کر یہ لی تھی, کہا ہو کہ یہ اسے کیا رجوع کہتے کر ہیں لیا بالکل تھا بھائی, کافر رجوع ہو کر گئے, لیا کہ تھا, یہ توبہ کافر کر ہو لی گئے. تھی, وہ کافر بدلنے ہو کو گئے کہا کسی تھا نے یہ عبارت. فتویٰ دیا ہے ان کے نام سے کہ کچھوچا والے کافر ہو گئے, کوئی ان کے مزار پہ نہ جائے. نہیں یہ بتاؤ, یہ الیاس نہیں آپ قاضی نے نے, کبھی بریلی سے یہ فتویٰ سنا ہے کہ یہ کچوچا بتاؤ والے کافر الیاس ہو گئے یا قاضی بدائیوں نے, والے کافر ہو گئے؟ نہیں سنو, پہلے الیاس آپ قاضی, اس میری بات کا جواب یہ دیجیے. بات ہی نہیں سنتے تو نہیں الیاس قاضی, ایک منٹ سنو, یا پھر کسی ارے نے, سنو یار, تم ارے بات میں نہیں نے سنے. سن لی ہے جو کیا کہتے ہیں پاکستان کے کیا کہتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, الیاس, سید شاہ تراب الحق ارے وہ جو مر گیا ہو تو. پاکستان کے. ارے یار کیسی باتیں کر رہے ہو, ایسا مت بولو, اتنی بڑی ہستی تھے سید شاہ تراب الحق رضی اللہ تعالی عنہ. رحمت اللہ علیہ کہا کرو. ارے آپ سمجھے نہیں. اچھا آپ یہ بتاؤ اچھا کہ یہ بتاؤ, خادم آپ حسین رضوی حضرت, کو آپ کیا آپ مانتے ہیں؟ سلطان المجاہدین آل رسول حضرت مولانا سید توقیر رضا صاحب کو کیا مانتے ہو؟ توقیر رضا صاحب کو ہم سنی مانتے ہیں, اور وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ہیں. اچھا انہیں کیا مانتے ہو؟ آل رسول حضرت مولانا سید عبید اللہ صاحب اعظمی.
دیکھیے جن جن کا آپ نام لے رہے ہیں، کسی اہل سنت والجماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے؟ محدث سے کبھی آپ نے یہ بتائیے کہ کسی بھی میں نے جامعہ حبیبیہ الہ آباد بریلی سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ہیں کافر ہو گئے ہیں؟ ہاں محدث سے کبھی مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ عبید اللہ خان کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اور سناؤ، اور کس کس کو کافر قرار دیا؟ نسیم ملت اڑیسہ والوں کو کافر قرار دیا، زاہد ملت قطب نیپال کو کافر قرار دیا، علامہ پیر کرم شاہ دھری کو کافر قرار دیا، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی مفسر قرآن، بہترین محدث، بہترین مفسر، ان کو گمراہ، اور مفسر قرآن حضرت مولانا قاری رحی الدین بمبئی والے امام اسماعیل حبیب مسجد، ان کو علماء دیوبند کے ساتھ بیٹھنے کے اوپر گمراہ قرار دیا علماء کون سے، اور خود جا کے جامعہ ازہر میں بیٹھے 10 5 4 سال 5 سال گوشت کھائے، ذبیحہ کھائے، مردار کھا کے آئے، 4 سال مردار کھا کے پیٹ میں بھر کے آئے جامعہ ازہر میں، یہ بھی نہیں پوچھے کہ کون ذبح کر رہا ہے جامعہ ازہر میں، ان کی ہمت بھی نہیں ہے پوچھنے کی کہ اتنا پوچھیں۔ اور 4 سال تک شاکاہاری نہیں کھا سکتا مسلمان، دال روٹی نہیں کھا سکتا ہے، وہ اگر کھا بھی لے تو اس نے یہ گیا کیوں تھا وہاں پر دال روٹی کھانے کے لیے؟ گوشت چھوڑ کے، ہندوستان سے گوشت چھوڑ کے دال روٹی کھانے جامعہ ازہر مصر کیوں گیا تھا؟ اور اگر یہ کہتا میں نے وہاں نماز نہیں پڑھی تو کیا جھک مرانے گیا تھا وہاں پر؟ ہے جب تو وہاں نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، جمعے کی بھی نہیں پڑھ سکتا، جمعہ چھوڑ کے تو 3 سال آ رہا جامعہ ازہر مصر میں، تو اوپر کیا حکم لگے گا؟ اور اگر تو کہتا میں نے پڑھی ہے نمازیں تو بتا، امام کا نام بتا، اس کی بائی گروفی بتا، اس کا موبائل نمبر دے تاکہ ہم بات کریں ان سے عقیدے کا صلح کلی ہے یا پیلی بھیتیا ہے یا حبیبی ہے۔ کوئی وہاں پر حبیبی حشمتی تھوڑی ہے جامعہ ازہر مصر میں، نہ رضوی ہے۔ کیا خیال ہے حضرت؟ حضرت یہ بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آل رسول حضرت مولانا مفتی صالح صاحب کو آپ بزرگ مانتے ہو؟ جی بریلی، ہاں آل رسول ہیں وہ حضرت مفتی صالح صاحب، آل رسول ہیں کہ نہیں؟ اس بارے میں تو فی الحال مجھے نہیں پتا، مجھے اچھا یہ بتاؤ، حضرت مولانا مفتی عاقل صاحب آل رسول ہیں؟ آل رسول ہیں وہ، اس بارے میں بھی نہیں پتا مجھے۔ آل رسول، اور آل رسول حضرت مولانا مفتی افروز صاحب وہ بھی آل رسول ہیں، رام نگر میں ان کی سسرال ہے نینیتال، بہت قابل عالم ہے اور بڑی مقرر ہے، بہت زبردست۔ تو آپ لوگ جانتے نہیں ہو میں نے کتنے نام بولے آل رسول آل رسول، آپ ان میں سے کسی کو نہیں جانتے؟ نہ میں تو فی الحال آل رسول سے واقف نہیں ہوں۔ تو پھر کیا کس سے واقف ہو تم بتائیے؟ اچھا یہ بتاؤ، جس مسئلے کے بارے میں میں نے فون آپ سے کرا اس مسئلے کے بارے میں میں بالکل واقف ہوں۔ دیکھو اچھا یہ بتاؤ، حضرت مولانا سید توقیر رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، احمد صاحب کو آپ کیا مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں وہ آل رسول ہیں، حضرت مولانا توقیر رضا صاحب آل رسول ہیں۔ اور کون مولانا توقیر؟ ارے یہ جو دیوبند گئے تھے سیاست میں ہے نا، اتحاد المسلمین والے، ہاں آل رسول کہاں ہے؟ آل رسول نہیں ہے؟ ارے یہ تو اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ہیں یار۔ ارے بھائی آل رسول بھی ہیں یار۔ ارے آل رسول کہاں سے ہوگا؟ حضرت کیا کہتے ہیں ریحانی ملت کے صاحبزادوں میں آتے ہیں یہ۔ آل مانے کیا ہے؟ آل مانے معلوم ہے جی کیا ہوتے ہیں؟ مطلب جس پیروی کرنے والا، آپ اس معنی میں لے رہے ہیں؟ تو اب میں سمجھ گیا۔ پھر پیروی اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے نہیں ہے توقیر صاحب؟ میں نہیں آل رسول آپ یہ کہہ رہے تھے نا؟ ہاں تو پیروی کے حساب سے مان لو نا کہ وہ سنت کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے ہیں تو آل رسول ہوئے؟ جی نہیں ہوئے؟ ہاں اس حساب سے تو آل رسول ہے، مگر سید کے حساب سے آل رسول اب تم بھی کہو کہ آل رسول حضرت مولانا توقیر صاحب، کہو ایک بار کہو۔ آپ جو ہیں آل رسول اس حساب سے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ اس حساب سے کہ آپ حضور کی آل میں سے سید کے حساب سے آل رسول۔ تو اسی طرح سے مطلب ہوتا ہے رضی اللہ عنہ کہنے کا بھی، کہ اگر تم رضی اللہ عنہ کہو گے جس کو چاہو گے، تو خاندان فاضل بریلوی میں کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام مان لو علی ہے، کسی کا نام امام حسین کے نام پر ہے، کل کو وہ انتقال کر گیا فاضل بھائی کے خاندان کا، اور تم کہو گے کہ حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب رضی اللہ عنہ بریلوی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھیا یہ حضرت عثمان غنی تو اللہ کے رسول کے داماد ہیں، یہ بریلی میں کہاں سے آ گئے؟ معاذ اللہ
ارے آپ نے بزرگوں کے عقیدے جو کیا کہتے ہیں نہیں یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا نام عمر ہے اور کانپور کا رہنے والا ہے، وہ ولی ہو گیا، قطب ہو گیا، مان لو قطب ہو گیا، ابدال ہو گیا، اور کل کو لوگ اس کو کہیں حضرت مولانا عمر رضی اللہ عنہ کانپوری یا لکھنوی، میں کتاب دیکھ لیا ہوں. نہیں یہ بتاؤ تو وہ امتیاز مت پڑھو، جمدہ شاہی والے نے لکھ رکھی ہے اس طرح کی باتیں بہت ساری. یہ دیکھو فقہ ملت جلال الدین احمد امجدی، ارے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے تو اوجڑی کا مسئلہ، وہ اوجڑی کا مسئلہ بھی وہ لکھا تھا نا، اوجڑی والا مسئلہ کتاب، اس کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں. اس نے تو یہ بھی لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. میں ہوتا نا، اگر وہ میرے سامنے ہوتا نا، میں کہتا ذرا کہ تو بتا تو مسجد میں، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے. وہ اس نے لکھا کتاب میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں اور ولیوں کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، مطلب مفتی اعظم کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. یہ لکھا ہے اس نے. میں کہتا چل لکھا کہہ سکتے ہیں تو ذرا کہ بتا ذرا ایک بات جلسے میں کہ اور جمعے کے اندر کہ بتا ذرا، مسئلہ مت بتا ڈائریکٹ کہ مسئلہ مت بتا، ڈائریکٹ کہ بتا کہ حضرت ابوبکر رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر رحمت اللہ علیہ، فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، تو دیکھ کتنے جوتے پڑیں گے تیرے اوپر. بتا گیا مسئلہ، بتا بتو کے چلا گیا، قوم کو گمراہ کر گئے ایسے لوگ. تو حضرت علامہ نقیبی خان رحمت اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں. علامہ نقیبی خان کو جانتے ہو آپ؟ ارے علامہ نقیبی خان کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جی جی، وہ ہے بہترین عالم، زبردست عالم، باعمل عالم، حضرت علامہ نقیبی خان رحمت اللہ علیہ. یہ دیکھو میرے پاس ان کی کتابیں، ابھی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ذرا سن لینا، 1 منٹ لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یہ ہے جلد دوم صفحہ 12، آپ خرید لینا بریلی سے. اور میری تو گزارش ہے، اپیل ہے کہ جتنے بھی بریلی والے ہیں، ماننے والے، دیوبند والے، اس کتاب کو خرید کے رکھ لیں. بہت زبردست کتاب ہے، انشراح صدر پیدا ہوتا ہے اور بڑی یعنی بڑا سکون ملتا ہے اس کو پڑھنے. کیا نام ہے کتاب کا؟ اس کتاب کا نام ہے الکلام الاوضاع فی تفسیر علم نشرہ، اور لکھنے والے ہیں فاضل بری اسماعیل حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ. یہ صفحہ 12 کا پڑھو، مجھے 1 منٹ رک جانا، زیادہ ٹائم نہیں لگے. سمجھ گیا. آپ کون سی عبارت پیش کرو گے؟ وہ والی نا، یہ دینا صراط المستقیم. نہیں وہ تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا، اور تھانوی صاحب نے بھی اسی طرح کیا، دکھا، انہوں نے کیا بتلا. اور وہ انا فتح اللہ کا فتح مبینہ کا ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ نقی علی خان نے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سبھی دیکھا، تا معاف کرے اللہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، صفحہ 114 جلد اول میں. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ سمجھو، 1 منٹ لگے گا. مگر اب مسلمانوں میں درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، سلام واسطے پیغمبروں علیہ السلام کے، اور رضوان واسطے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے، اور کرم اللہ جو واسطے مولا علی کے، اور قدس سرو واسطے مشائخ طریقت، اور رحم اللہ رحمت اللہ علیہ واسطے ائمہ علماء صلحاء کے. یہ صفحہ 12 جلد دوم میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ اصطلاح علماء میں چلی آ رہی ہے. اب جو اس کے خلاف کرے گا تو سمجھ لو وہ اہل سنت کے خلاف قوم کرتا ہے. اب جو فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو وہ علامہ نقی علی خان کی بات کو نہیں مان رہا، ان کے والد کی بات کو نہیں مان رہا، اور ان کے والد کا عرس بھی نہیں ہوتا ہے بریلی میں. کبھی آپ نے عرس سنا کہ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے بریلی میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ عرس تو ہوتا مگر اتنا بھاری نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا معلوم ہے؟ میں بتاؤں اس کی، اس میں بھی بہت بڑا فلسفیانہ معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر عرس ہو گیا اور کسی عالم نے مقرر نے بتا دیا کہ حضرت نے تفسیر المشاء لکھی ہے اور یہ کتاب لکھی، اور بھی کتابیں لکھی ہیں، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، تو اگر لوگوں نے خرید لی اور ترجمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، اور ہم کسی کے سامنے دیوبند والے صاحب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اور ہماری پبلک ہی ہم سے دور ہو جائے گی کہ تم نے ہم کو دھوکہ دیا اور ہم کو گمراہ کیا. حضرت علامہ نقی علی خان نے وہی ترجمہ کیا جو دیوبند والے کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے آپ سے اس مارے فون ہی نہیں کرا ہے. فی الحال آپ یہ بتائیے صفحہ 235 دیکھو، میں ان کی عبارت جو انہوں نے لکھا بتا رہا ہوں، یہی جلد دوم میں تفسیر علم شاہ. جب کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ انہوں نے لکھا. اچھا بس 1 منٹ لگے گا. حضرت یہ حسن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اسلام کے گوشے اور دین کی نیویں 3 ہیں. اسلام کے گوشے اور دین کی نیویں 3 ہیں کہ اسلام ان پر بنا کیا گیا.
جو ان میں سے ایک کو ترک کرے چھوڑے وہ کافر ہے، جو ان میں سے ایک کو چھوڑے وہ کافر ہے، جائز القتل ہے، گواہی اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، یہ پہلا نمبر۔ اور دوسرا نمبر فرض نماز اور روزہ رمضان، یعنی ان تین میں، یعنی نماز، رمضان کا روزہ، یعنی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اگر ان تینوں میں سے ایک بات کو چھوڑتا ہے تو لکھا کافر ہے، جائز القتل ہے۔ اب بتاؤ کتنے بریلوی نماز نہیں پڑھ رہے؟ 95% نماز نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے فتویٰ لگایا ہے، دیکھو لکھا ہے صفحہ 235 جلد دوم میں، علم نشرہ تفسیر علم شاہ علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو ان میں سے ایک کو چھوڑے وہ کافر ہے اور جائز القتل ہے، یعنی اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کیا جائے۔ 90% نماز نہیں پڑھ رہے نا بریلوی، آپ بھی دیکھتے ہیں جمعے میں مسجدیں بھرتی ہیں، عام طور سے بھرتی ہیں کہ نہیں جمعے میں؟ اور انہوں نے کیا لکھا ہے، جو ان میں سے ایک کو چھوڑے وہ کافر ہے، یعنی نماز کو چھوڑ دے یا روزے کو چھوڑ دے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ 73 فرقے والی حدیث بیان کرتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ وہ ایک ہی حدیث، ان کو ایک ہی حدیث یاد ہے اور دوسری حدیث یاد نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو یہ کیا مطلب بتاتے ہیں بریلوی کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا، چل تیرے تری بتایا ہوا مطلب مان لیتے قریب ہو گیا۔ تو ایک نماز چھوڑنے میں نہیں، سنو، ایک نماز چھوڑنے میں قریب ہوئے نا کفر کے، جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑا زندگی بھر، جو زندگی بھر نماز چھوڑا وہ کیا ہوا؟ جو زندگی بھر، یہ بتاؤ جو زندگی بھر نماز، ارے تو امام اعظم کو مانے گا پہلے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا پہلے، اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی، امام اعظم بعد میں۔ کہ اعلیٰ حضرت نے جو اپنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میرا قول قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو اس کو دیوار پہ مار دینا۔ تھے وہ امام اعظم کا مسلک تھا نہیں تھا۔ امام اعظم پہلے ہیں، باتیں جو ہے وہ امام اعظم پہلے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہلے ماننا پڑے گا۔ مسئلہ کی اعلیٰ یہ بتاؤ آپ کو اللہ اور رسول کی بات کو پہلے مانا جائے گا کہ امام اعظم کی بات کو پہلے مانا جائے گا؟ مجھ سے عرض کیا کہ امام اعظم نے کہا انہیں نہیں، امام اعظم نے انہیں کافر نہیں کہا جو نماز چھوڑے، اور نہ ہی یزید کو کافر کہا۔ اور یہ جو ہے مسئلہ ایک تشریح ہوتی ہے، تشریح وہ تشریح کرنا پڑتی ہے جو انہوں نے کہا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہلے تو یہ 70 فرقوں والی حدیث کی بھی تشریح کرنا پڑتی ہے جو امام اہل سنت حضرت علامہ اسید الحق بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، 82 صفحات میں اسی حدیث کی تشریح کی ہے، مطلب بتلایا ہے۔ جو ابھی آپ کہہ رہے ہو نا وہی بات ہے، 73 فرقوں والی حدیث کی تشریح کرنا پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا دیوبندی ایسے ہیں، بریلوی ایسے ہیں، اہل حدیث ایسے، ندوی ایسے، ایسے نہیں ہوتی تشریح۔ جو پرانے عالموں نے کی ہے وہ مانی جائے گی، پرانے عالموں کی جو 150 سال بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے، اب ابھی آپ امام اعظم کا نام لے رہے تو سنو، صفحہ 235 تفسیر علم شاہ پڑھنا۔ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہ اشرف علی تھانوی یا پھر ان چاروں علماء کے اوپر جو ہے دیوبندیوں کا مولانا ایک دم فتویٰ لگا دیا تھا، یا ان کا انتظار اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ مولانا صاحب بس تم یہ مجھے بتا دو کہ اعلیٰ حضرت نے ایک دم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا یا پھر اس سمے انتظار کیا تھا؟ یہ بتاؤ کیوں انہوں نے؟ نہیں آپ یہ بتاؤ مجھے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک دم کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، کوئی کہتا ہے 6 مہینے انتظار کیا تھا؟ مفتی اوصاف علی صاحب نے بتایا 6 مہینے انتظار کیا، کوئی بتاتا بریلوی 6 سال انتظار کیا، کوئی بتاتا بریلوی 12 سال انتظار کیا، یعنی الگ الگ روایت ہیں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے اتنا انتظار ہی کیوں کیا کافر کہنے میں، جب خود لکھ رہے ہیں منشک کا کفری عذاب فقط کفر، جس نے ان کے کفر میں شک کرے اور عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے خود شک کیا، مطلب پورا مضبوطی کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ان کی جو ہے عبادت کے اندر کہیں سے کہیں کچھ نہیں نکلا اور ان کے عقیدے ہی یہی تھے۔ تکفیر کلامی سے کیوں خاموش ہے؟ مارے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بتاؤ، جب 6 سال انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، حضرت نے کیا علماء حرمین سے کیوں لائے؟ جب تک تو کافر نہیں کہا جب تک علماء حرمین سے فتویٰ نہیں لائے، وہی حکم شریعت کے سامنے، وہ شریعت کا وہی حکم لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرا ہے۔ فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتوے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ بیان کر دیں جو شریعت اس کے اوپر حکم لگا چکی ہے، یہی تو شریعت کا ایک مطلب ہوتا ہے، اور تھوڑی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر آپ کے بقول کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ علامہ نقی علی کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے کیا کہتے ہیں مولانا شہزاد عالم اسماعیل کی تقریر نہیں سنی جس میں وہ اعلیٰ حضرت کے اجداد کا ذکر کر رہے تھے، بلکہ مولانا محمد اعظم صاحب کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے کیا کہتے ہیں اپنی زندگی تیاگ کی اور رائے خدا کے اندر نکل پڑے۔
अच्छा हजरत कौन सी क्लास में पढ़ रहा हो आप? नहीं, आप ये बताइए, अरे इन चक्करों में अब पढ़ो मौलाना दावत बरेली शहजाद के। आलम मिसवाई की तकरीर सुनी थी या नहीं सुनी थी? वो तो तूता है, तूता तोते की तरह रट लगी है, उसने 2-4 तकरीरें बस लगा रहता है धाड़ने के लिए। बस वंदे अच्छा, भारत आप जो ये एक्सप्रेस बताओ चली ना, कि अमीर वंदे माविया को भारत क्या ट्रेन की मानते तरह हो से। आप? अमीर माविया को क्या मानते हो आप? अरे हजरत हम सब अमीर, मानते हैं, हजरत अमीर माविया को सभी मानते हैं, सादी हैं नहीं तो हम नहीं नहीं मानेंगे। नहीं, आप सहाबी रसूल मानते हो अमीर माविया को? अब देखो कुछ रिवायतें अगर ऐसी हैं जो लोग बयान करते हैं वो जाने, कुछ रिवायतें नहीं, उनके आप बारे ये में अगर इस बताओ कि तरह की हैं, अमीर माविया लेकिन रजी अब अल्लाह ज्यादातर ताला, लोग साहबी मानते हैं तो साहबी मानो बस, ठीक है। अक्सर लोग मानते हैं उलमा। आप क्या मानते हैं? आप ये अरे बताइए। मेरे बारे में क्यों, मैं हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानता हूँ तो तुम मानोगे क्या? अरे तुम तो मानोगे? आप, कहो नहीं, कि मैं अबू तालिब का, नहीं, मैं वही नहीं कह रहा हूँ। नहीं आप कहो, ये कहो कि बताओ कि बेशक तुम, हजरत अबू ये तालिब मुसलमान बताओ, है, कहो एक बार कहो बेशक ये हजरत अबू बताओ, तालिब। मैंने अबू तालिब के बारे में नहीं पूछा ही नहीं, कहो, मैंने तो तुम आपसे मुझसे हजरत अमीर अमीर माविया के माविया के बारे में जब पूछा। पूछ रहे हो तो मैं तुमसे हजरत अबू तालिब के बारे में पूछूंगा। जब तुम मुझसे पूछ सकते हो तो मैं नहीं, नहीं आप ये पूछूंगा। बताओ कि ये आप बताओ, तुम मुझसे अमीर पूछ सकते माविया हो को तो क्या मुझे हक मानते नहीं हो, है, मुझे इख्तियार या नहीं फिर कि मैं किसी तुमसे ने वो पूछूं। हुक्म बयान किया ये है, बताओ किसी जब भी तुम अहले मुझसे सुन्नत पूछ वल रहे हो जमात कि की उलमा ने हजरत वो अमीर हुक्म माविया बयान को किया क्या है मानते जो हो, इख्तिलाफ तो मैं अबू तालिब तुमसे को पूछ रहा लेकर हूँ के कि है। हजरत अबू क्या वो तालिब को क्या इख्तिलाफ मानते हो? अमीर माविया वो को लेकर इलियास के है या कादरी नहीं वो है, रजी वहाँ अल्लाह रहता है, तआला वो अन्हु? पाकिस्तान में, और आप मुझे यहाँ सिर्फ ये उसके बता दीजिए कि उसके वो दलाल इंडिया में इख्तिलाफ फिर रहे हैं, इलियास जो कादरी अमीर के दावत माविया को इस्लामी के लेकर, नाम वो से हजरत ज़कात अबू फतवे तालिब ले को, लेके वो अबू ये सब तालिब को काम वो लेकर के करवा रहा है, नए है, नए फितने डलवा रहा है। क्या उसने वही लैपटॉप मस्जिद में इख्तिलाफ चलवा हजरत अमीर दिए, माविया उसने को टीवी लेकर के है मस्जिद क्या? में आप ये मुझे बस टीवी को बता आम दो। कर दिया। पहले कहते था टीवी को मारो शैतान को, इलियास कादरी फिर पहले चंदा नहीं करवाता था, अब ज़कात सदक़ात घर घर से ले रहा है, गरीबों का हक मरवा रहा है। कुरान में इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा, बेशक सदक़ात फकीरों के लिए वल मसाकिन, मसाकिन के लिए, वल आमिलीन, मजदूरों के लिए है। अल्लाह ने तो कुरान में ये बयान किया है, वो तमाम सदका खैरा, गरीबों का हक, फकीरों का हक, मसाकिन का हक, सबका ले जाकर अपने दलालों को इंडिया में दे रहा, 50-50 हजार की तनख्वाह दे रहा। शीशगढ़ में भी सुना है, बरेली के पास में मरदूदों ने मदरसा खोल लिया, उसके दलालों ने, उसके दलाल मरदूद शीशगढ़ में भी आ गए हैं, और कानपुर में भी है। 50-50 हजार मिल रही है, पेट भर रहा है किसके? इनका, वो ज़कातों से कलीमन के? पेट भर रहा है, यानी गरीबों का हक खिला के पेट भर कौन? रहा है। कलीमन से? ऐसे हीला शरई करके जायज करना हो तो फिर तो ये तो कुछ भी जायज कर देगा, फिर तो ये कुछ भी खाना जायज कर दे, कुछ भी कौन चीज कौन? खाना। कलीम, ऐसे हीरा कलीमन शरई से? होते हैं कि अपने आलिमों को कलीम, दलालों को देने के लिए हीरा शरई कराया, 10 बच्चे 20-25 बच्चे मदरसे में डाल लिए कि हीरा शरई कर लिए। हीरा शरई किससे होता है मालूम है? साहिब निसाब कौन जो कौन? बच्चे ना हो, जो कलीमन भी, बच्चा कलीमन गरीब हो, भी? जिसके माँ बाप के पास पैसा ना हो, उस अरे मुझे बच्चे से ये तो हीरा बताओ, शरई होगा। कौन जो कौन? बच्चा कलीमन भी? बालिग हो और समझदार हो और साहिब निसाब ना हो उसके घर वाले, यानी मोटरसाइकिल ना हो उसके घर में यानी ऐशो आराम का सामान ना हो, आप मुझे बस 1,50,000 एक बैंक बात का बैलेंस ना हो, जवाब दीजिए। ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते